अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सईद बलोच एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, इस करप्ट निज़ाम का एक मोहरा जब वो अपनी सीट से हटा, अपने ओहदे से हटा, तो अब आपको ये पूरा धांधली ज़दा करप्ट निज़ाम ज़मीन बोस होता हुआ नज़र आ रहा है। इस डूबते जहाज़ से चूहों ने छलांगे लगाना शुरू कर दी हैं और बज़ाहिर ऐसे लगता है कि काजी की रिटायरमेंट के बाद ये नाजायज़ वफाकी हुकूमत यतीम हो चुकी है। इसका सबसे बड़ा सहारा हटने के बाद बैसाखियां टूट चुकी हैं और इस हुकूमत की कांपें टांगना शुरू हो चुकी हैं। इस मामले में अब तक क्या पेशरफ्त हुई है वो आपके साथ शेयर करेंगे। इसके अलावा बज़ाहिर ऐसे लगता है कि बहुत जल्द इस करप्ट निज़ाम के बहुत सारे मोहरे, बहुत सारे चूहे आपको इस मुल्क से फरार होते हुए दिखाई देंगे। बज़ाहिर ये परिंदे उड़ना शुरू हो चुके हैं, ये चूहे भागना शुरू हो चुके हैं। इसकी तफसीलात भी आपके साथ शेयर करेंगे। इसके अलावा नवाज शरीफ साहब लंदन पहुंचे। लंदन पहुंचने पर उनका कैसे तारीखी इस्तकबाल किया गया, इसकी तफसीलात भी आपके साथ शेयर करेंगे और साथ ही बताएंगे कि MQM लंदन के सरबराह अल्ताफ हुसैन की जानिब से नवाज शरीफ साहब को किन अल्फाज में वेलकम किया गया है, किन अल्फाज में उनको मुखातिब किया गया है। इंतहाई दिलचस्प ये इंफॉर्मेशन है, उसकी ये भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो आगाज़ करते हैं कि काजी फायज ईसा इस करप्ट और धांधली ज़दा निज़ाम का सबसे बड़ा सहारा, सबसे बड़ा जामिन, वो गुज़श्ता रात 25 और 26 अक्टूबर की दरमियानी रात 12 बजे अपने ओहदे से रिटायर हुआ और उसके फौरी बाद पाकिस्तान से भाग गया। लंदन चला गया है, लंदन जा चुका है और अब कितना अरसा वहाँ रहता है, वापस आता है या नहीं आता, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन उनके काजी फायज ईसा की शख्सियत की बुत परस्ती करने वाले बहुत सारे जो अहमक हैं वो हमें सोशल मीडिया पर एक तरह से उधम मचाते हुए दिखाई देते हैं और बज़ाहिर हवास बाख्ता हो चुके हैं, पागल हो चुके हैं। उनकी ज़हनी हालत बहुत काबिले तर्स हो चुकी है और उनको देख कर अंदाज़ा होता है कि वो कितने बड़े सदमे में हैं। उनको शायद उम्मीद नहीं थी कि काजी कभी रिटायर होगा, बल्कि उनको ये यकीन था कि काजी को तोसी मिलेगी और वो इस करप्ट निज़ाम का सहारा बना रहेगा। लेकिन अब मामलात बड़ी तेज़ी के साथ उनके हाथ से निकलते हुए नज़र आ रहे हैं और इसी वजह से ये हुकूमत जो है वो एक तरह से खुद को यतीम महसूस कर रही है कि जिसके सहारे बैठे थे, जो इस करप्ट निज़ाम का सबसे बड़ी इस निज़ाम की बैसाखियाँ बना हुआ था, जिसने हर तरह से धांधली के जो दरखास्तें थी उनको दबाए रखा, जिसने धांधली ज़दा हुकूमत को सहारा दिए रखा, जिसने साबिक कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत चट्ठा के इल्ज़ामात पर भी जो है वो मट्टी डाल दी, इलेक्शन कमीशन को भी बचाया, खासतौर पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर को बचाया और ख़ुद को भी बचाया और वफाकी हुकूमत को भी बरकरार रखा। उस एक शख्स का नाम काजी फायज ईसा था और वो नहुसत अब पाकिस्तान से जो है वो दफ़ा हो चुकी है, यहाँ से जा चुकी है, सुप्रीम कोर्ट से निकल चुकी है, जिसके बाद अब आपको पाकिस्तान के हालात बड़ी तेज़ी के साथ नॉर्मल होते दिखाई देंगे और यही वजह है कि हुकूमत खौफ का शिकार है। ये खौफ उसके गोडे गिट्टों में बैठ चुका है और खौफ ये है कि अब आने वाले दिनों में हमारे साथ क्या होने वाला है। क्यों? क्योंकि वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ गालिबन सितंबर के महीने से इस बात के खदशे जाहिर कर चुके हैं, बल्कि शायद अगस्त के महीने से इस बात का खदशा जाहिर कर रहे हैं कि अगर काजी फायज ईसा चला गया तो फिर मुमकिन तौर पे नवंबर के पहले महीने में भी, पहले हफ्ते में ही ये हुकूमत जो है वो जा सकती है। अब जस्टिस मंसूर अली शाह का इसलिए रास्ता रोका गया कि मंसूर अली शाह आ गया तो ये इलेक्शन ऑडिट होगा और ये सब कुछ होगा और इसलिए जस्टिस मंसूर अली शाह का रास्ता रोका गया। 3 जजेस का पैनल बनाया गया और उसमें से जस्टिस जाहिया अफरीदी को मुंतखब किया गया। अब जस्टिस जाहिया अफरीदी आ चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद हुकूमत खौफ का शिकार है। शायद जो कैलकुलेशंस की जा रही थी, बज़ाहिर वो कैलकुलेशंस भी गलत साबित हुई। कहा यह सोचा यह गया था कि जस्टिस जाहिया अफरीदी इनकार करेंगे तो अपने जो मनपसंद जज हैं, दस्तखती जज अमीनुद्दीन, उसको लगाया जाएगा, लेकिन जस्टिस जाहिया अफरीदी ने जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर के मशवरे के बाद चीफ जस्टिस पाकिस्तान का ओहदा संभाल लिया है। अभी ये देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस आईनी तरमीम को उड़ाती है, चीफ जस्टिस दोबारा प्रोसेस जो है वो उसको जो है वो उसकी घड़ी जो है वो उसको क्लॉक को रिवर्स किया जाता है, जस्टिस मंसूर अली शाह को बनाया जाता है या नहीं, ये पॉसिबल तो है, लेकिन एक लंबा चौड़ा प्रोसेस है। अब देखना यह है कि वफाकी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस हवाले से क्या अप्रोच इख्तियार करती है, मौजूदा चीफ जस्टिस जाहिया अफरीदी क्या अप्रोच इख्तियार करते हैं। बहरहाल काजी फायज ईसा के रिटायर होते ही
جو पंछी ہیں حکومت کے وہ اڑنا شروع ہو چکے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کو یاد ہوگا نواز شریف صاحب گزشتہ روز یہاں سے پاکستان سے روانہ ہو گئے۔ نواز شریف صاحب قاضی فائز عیسیٰ کے آنے کے بعد پاکستان آئے تھے اور قاضی فائز عیسیٰ کے ریٹائر ہونے سے پہلے پاکستان سے نکل گئے۔ 17 ستمبر کو قاضی فائز عیسیٰ نے عہدہ سنبھالا، 21 اکتوبر کو نواز شریف پچھلے سال 21 اکتوبر 2023 کو وہ پاکستان آئے تھے، یعنی قاضی فائز عیسیٰ کے عہدہ سنبھالنے کے 1 مہینے سے بھی زائد عرصے کے بعد پھر آپ دیکھیں کہ قاضی فائز عیسیٰ بھی عہدے پر موجود تھا، اور جس رات اس نے ریٹائر ہونا تھا اسی دن نواز شریف صاحب پاکستان سے باہر نکل گئے اور اس وقت وہ لندن پہنچ چکے ہیں۔ اور نواز شریف صاحب کے ساتھ ساتھ حمزہ شہباز کے بارے میں بھی خبریں آپ نے سن لی ہوں گی کہ وہ بھی بیرون ملک جو ہے وہ جا چکے ہیں۔ مریم صفدر روان کے حوالے سے بھی اطلاعات ہیں کہ وہ بھی اکتوبر کے آخر میں یا ممکنہ طور پہ نومبر کے پہلے ہفتے میں وہ بھی لندن روانہ ہوں گی۔ اب شریف خاندان ایک ایک کر کے سارے باہر نکل رہے ہیں، ان میں سے کوئی واپس آتا ہے یا نہیں یہ تو آنے والا وقت بتائے گا، لیکن اس وقت یہ حالات ثابت کر رہے ہیں کہ شریف خاندان قاضی فائز عیسیٰ کے جانے کے بعد بے سہارا ہو چکا ہے۔ حالات اب بڑی تیزی کے ساتھ ان کے ہاتھوں سے نکل رہے ہیں، کنٹرول ان کا کمزور ہو رہا ہے، اور یہی کنٹرول کمزور ہونے سے اس وقت وفاقی حکومت کی چولیں ہل چکی ہیں، کانپیں ٹانگ رہی ہیں۔ خوف کا ایک عالم ہے جو اس حکومت کے ہوش و حواس پر سوار ہو چکا ہے، اور شاید فیصلہ سازی کی جو صلاحیت ہے وہ بھی یہ وفاقی حکومت کھو چکی ہے۔ آنے والے دنوں میں آپ کو مزید وفاقی حکومت کے یا ان سیاسی جماعتوں کے، حکومتی سیاسی جماعتوں کے بہت سارے لوگ شاید بیرون ملک فرار ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ آج دن کو بھی ایک خبر سوشل میڈیا پر سرکولیٹ ہو رہی تھی کہ پولیس کے ایک بڑے سینئر افسر ہیں جن کے لاہور میں 36 پلاٹ تھے، اور وہ 36 پلاٹ فروخت کر کے پورا سرمایہ بیرون ملک منتقل کر چکے ہیں، اور ممکنہ طور پہ آنے والے دنوں میں حالات کی تبدیلی کو بھانپتے ہوئے شاید وہ بھی آپ کو پاکستان سے فرار ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ بہت سارے بیوروکریٹ، بہت سارے پولیس کے افسران جنہوں نے گزشتہ 2.5 سال میں ظلم اور جبر کا ایک ایسا بازار گرمائے رکھا جس کی تاریخ شاید جس کی مثالیں پاکستان کی تاریخ میں اس سے پہلے ہمیں دیکھنے کو نہیں ملتی، اب وہ سب لوگوں کے گناہ تو معاف ہو نہیں سکتے، تو اس لیے اب جو کچھ کما لیا ہے شاید وہ بیرون ملک منتقل کریں گے اور یہاں سے بھاگ جائیں گے، اور پھر شاید کبھی واپس نہیں آئیں گے، کیونکہ ایسے لوگوں کے پاس دیگر ممالک کی شہریت بھی ہوتی ہے، اور پھر یہ بیرون ملک ریٹائر ہونے کے بعد بیرون ملک بھاگ جاتے ہیں اور وہاں پر شاہانہ زندگی گزارتے ہیں۔ تو اس لیے چوہوں کے فرار کا وہ سفر، وہ سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ جہاز ڈوب رہا ہے اور ڈوبتے جہاز سے چوہے چھلانگ لگانا شروع ہو چکے ہیں۔ نواز شریف صاحب بیرون ملک جا چکے ہیں، حمزہ شہباز بیرون ملک جا چکے ہیں، آپ کو اگلے ماہ کے شروع میں مریم صفدر روان بیرون ملک جاتی نظر آئیں گی، اس طرح دیگر لوگ بھی پاکستان سے روانہ ہو جائیں گے، نکل جائیں گے، اور پھر پیچھے وہی بچیں گے جو شاید میرے اور آپ جیسے جو اس ملک کے ساتھ جن کا جینا مرنا ہے۔ شاید ہمارے پاس تو چونکہ پاسپورٹ بھی نہیں ہے، ہم تو ویسے بھی بیرون ملک کہیں جا نہیں سکتے، اور نہ ہی ہم جائیں گے، کیونکہ یہی ملک ہے، اگر یہ اس حد تک پہنچا ہے تو شاید اس میں ہماری بھی غلطیاں ہوں گی، اور اگر یہ ٹھیک ہو سکتا ہے تو اس میں ہماری بھی کوشش شامل ہونی چاہیے، تاکہ جس وقت یہ ملک بہتر حالات میں آئے اس وقت کم از کم ہم یہ کہہ سکیں کہ مشکل وقت میں ہم بھی پاکستان میں موجود رہے تھے اور پاکستان کے ساتھ کھڑے رہے تھے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب لندن پہنچ چکے ہیں۔ لندن میں نواز شریف صاحب کا جو استقبال ہے وہ کوئی بہت اچھے انداز میں نہیں کیا گیا۔ نواز شریف صاحب کے لیے شیم کے نعروں سے نواز شریف صاحب کا استقبال کیا گیا ہے، اور جو میرے خیال میں اس کو افسوسناک صورتحال قرار دیا جا سکتا ہے۔ نواز شریف صاحب تقریباً 4 سال لندن میں رہے، نومبر 2019 سے اکتوبر 2023 تک 4 سال کا عرصہ تقریباً بنتا ہے، اور اس 4 سال میں مسلسل ان کے ایمن فیلڈ اپارٹمنٹس کے باہر پاکستانیوں کی جانب سے نہ صرف نعرے بازی کی گئی بلکہ ان کے خلاف احتجاج کا سلسلہ یہ ہر روز وہاں پر جاری رہا۔ بڑا حوصلہ، بڑی ہمت چاہیے اتنے عرصے کے لیے مسلسل احتجاج کرنا۔ بہرحال وہاں موجود پاکستانیوں نے یہ احتجاج کیا، اور اس کے بعد گزشتہ سال نواز شریف صاحب واپس آئے، اور اب وہ دوبارہ وہیں پہنچے ہیں، اور اس پر بھی ان کا ایک بار پھر شیم کے جو نعرے ہیں اس سے استقبال کیا گیا۔ یہ ذرا ایک ویڈیو ہے، میں اس کی وہ آپ کو سنواتا ہوں، اس سے آپ کو اندازہ ہوگا۔
شیم شیم کے نعرے آپ نے اس آڈیو میں سنے ہوں گے، اور یہ وہاں موجود وہ پاکستانی ہیں جو نواز شریف کے دوبارہ لندن آنے پر شدید غم و غصے کا اظہار کر رہے ہیں۔ اور نواز شریف صاحب دیکھیں 3 بار کے سابق وزیر اعظم ہیں، ان کی بیٹی اس وقت پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کی وزیر اعلیٰ ہے، اگرچہ فارم 47 کی ایک جعلی وزیر اعلیٰ ہے، لیکن بہرحال وہ وزیر اعلیٰ ہیں۔ اس کے علاوہ ان کے بھائی فارم 47 پر جعلی وزیر اعظم ہیں، لیکن اس کے باوجود نواز شریف کے لیے پاکستان میں کوئی جگہ نہیں ہے، اور ان کو ایک بار پھر حالات کے وجہ سے، اپنی غلط سیاست کی وجہ سے، اپنی غلط سیاسی حکمت عملی کی وجہ سے ایک بار پھر اس ملک سے باہر بھاگنا پڑا ہے، کیونکہ اس وقت پاکستان کے اندر جو آنے والے دنوں میں حالات بننے والے ہیں، عمران خان صاحب کو جیل میں رکھا نہیں جا سکتا، مزید ان کو جیل میں رکھنا ممکن ہے نہیں۔ قاضی فائز عیسیٰ ہوتا تو شاید مزید 1-2 سال رکھا جاتا، اب قاضی فائز عیسیٰ ریٹائر ہو چکا، دیگر جج صاحبان آزاد ذہن رکھنے والے، آزادانہ سوچ رکھنے والے ہیں، وہ حکومت کی یا اسٹیبلشمنٹ کی اس طرح سہولت کاری نہیں کریں گے جیسے قاضی فائز عیسیٰ کرتا تھا، تو اس لیے اب نواز شریف صاحب جیسوں کا پاکستان کے اندر رہنا بنتا نہیں تھا، اس لیے وہ بیرون ملک فرار ہو گئے۔ بہرحال ان نواز شریف صاحب کے بیرون ملک جانے کے بعد الطاف حسین MQM لندن کے یہ سربراہ ہیں، اور انہوں نے میاں نواز شریف کے حوالے سے ایک بڑا ٹویٹ کیا ہے۔ وہ ٹویٹ کیا ہے وہ میں آپ کو بڑا بتاتا ہوں، کیونکہ الطاف حسین صاحب کے اس ٹویٹ میں یہ بڑا ہی معنی خیز قسم کا ہے۔ الطاف حسین کہتے ہیں، محترم میاں محمد نواز شریف صاحب، آداب عرض۔ آپ بہت جوش و خروش کے ساتھ کئی سال لندن میں رہنے کے بعد اس وعدے اور یقین دہانی پر اس سال پاکستان پہنچے تھے کہ آپ کو وزیر اعظم پاکستان بنایا جائے گا۔ اسی وجہ سے آپ کو 8 فروری 2024 کے عام انتخابات میں فارم 47 کے تحت جتوایا بھی گیا، مگر افسوس کہ ساری امیدیں زمین بوس ہو گئیں، اور بالآخر آپ کو ایک مرتبہ پھر ملک چھوڑنا پڑا۔ آپ جس جہاز سے لندن کے لیے پاکستان سے روانہ ہوئے، اس جہاز میں مرزا غالب کی ایک مشہور غزل کا یہ شعر مسلسل گونج رہا تھا کہ، اب وہ شعر جو غالب صاحب کا ہے، وہ نکلنا خلد سے آدم کا سنتے آئے ہیں، لیکن بہت بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے۔ یہ ٹویٹ کیا ہے جناب الطاف حسین صاحب نے۔ الطاف حسین صاحب ویسے کوئی بہت اچھی شہرت پاکستان کے حوالے سے نہیں رکھتے، لیکن الطاف حسین صاحب کی جانب سے نواز شریف صاحب کو جس طرح طنز کیا گیا ہے وہ یقیناً ایک مثالی ہے۔ اور نواز شریف صاحب کے حوالے سے آپ کو اگر یاد ہو، میں گزشتہ سال جب میں اور کرامت مغل صاحب ولاگز کر رہے تھے تو میں اس وقت کہتا تھا، اگست اور ستمبر کے مہینے میں میں اس وقت کہتا تھا کرامت مغل صاحب کے ولاگز میں کہ نواز شریف مسلم لیگ نون کا ترپ کا پتہ ہے۔ نواز شریف کو مسلم لیگ نون کو چاہیے کہ وہ نواز شریف کا استعمال بڑی سمجھداری کے ساتھ کرے، کیونکہ اگر نواز شریف صاحب کا یہ پتہ جو ہے، ترپ کا پتہ، اگر یہ بھی ضائع ہو گیا اور یہ بھی اپنا وہ اثر نہ دکھا سکا جس کی مسلم لیگ نون امید رکھتی ہے یا توقع رکھتی ہے، تو پھر مسلم لیگ نون کو اپنے پیروں پر دوبارہ کھڑا ہونے کے لیے کم از کم 20 سال کا عرصہ درکار ہوگا۔ یہ اگر آپ چاہیں تو کرامت مغل صاحب کے وہ پرانے ولاگز جا کے اٹھا کے دیکھ سکتے ہیں، ستمبر اکتوبر 2023 کے، اس میں یہ باتیں ہم کر چکے ہیں، اور ہم یہ کہتے تھے کہ مسلم لیگ نون کو بڑی کیلکولیشن کے ساتھ یہ پتے یہ چال چلنی چاہیے، لیکن مسلم لیگ نون نے شاید وہ کہتے ہیں نا کہ عقل اور سمجھ جو ہے نا، جب اس کے اوپر پردے پڑ جاتے ہیں تو پھر کوئی اچھی بات، کوئی اچھا مشورہ بھی انسان کے کام نہیں آتا۔ اور پھر ہم نے یہی دیکھا کہ نواز شریف صاحب واپس آئے، ان کی واپسی کے باوجود لاہور میں ان کا استقبال کرنے کے لیے کوئی نہ نکلا۔ وہ شہر، وہ لاہور جو کبھی مسلم لیگ نون کا گڑھ ہوا کرتا تھا، جہاں مسلم لیگ نون کلین سویپ کیا کرتی تھی، وہاں نواز شریف کے استقبال کے لیے مسلم لیگ نون 10,000 بندہ بھی اکٹھا نہ کر سکی۔ اور آپ دیکھیں کہ نواز شریف صاحب کو ایئرپورٹ سے جو مینار پاکستان جلسہ گاہ تھی، وہاں ایک قافلے کی صورت میں گاڑی میں لایا جانا تھا، لیکن لوگ نہ نکلے۔ لاہوریوں نے نواز شریف کو تو قبول کرنے سے انکار کر دیا، اس کا استقبال کرنے سے انکار کر دیا، نواز شریف کو دھتکار دیا، جس کی وجہ سے نواز شریف کو لاہور ایئرپورٹ سے ہیلی کاپٹر کے ذریعے پھر آنا پڑا تھا جلسہ گاہ مینار پاکستان پر، اور پھر وہاں نواز شریف صاحب نے کبوتر اڑایا۔ اور آپ وہ تصویریں اٹھا کے دیکھ لیں جب نواز شریف صاحب وہاں پہنچے تھے، تو ان تصویروں سے بھی آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ وہ جلسہ کتنا بڑا فلاپ جلسہ تھا جو مسلم لیگ نون نے اس وقت جو ہے وہ کیا تھا۔
تو نواز شریف صاحب اب پاکستان کی سیاست میں غیر متعلقہ ہو چکے ہیں، بالکل غیر ضروری، جن کی پاکستان کی سیاست میں اب کوئی جگہ نہیں ہے، پاکستان کی سیاست میں ان کا نام و نشان مٹ چکا ہے، وہ ایک زائد المیعاد جیسے پروڈکٹ ہوتی ہے، وہ ایک زائد المیعاد سیاستدان بن چکے ہیں۔ اور نواز شریف صاحب کے اسی لیے بیرون ملک جانا بنتا تھا، کیونکہ ان کے بھائی نے اور ان کی بیٹی نے بھی، میں سمجھتا ہوں کہ نواز شریف کی سیاست کی جو ہے اس کی پیٹھ میں چھرا گھونپا ہے۔ یہ تو آنے والے دن بتائیں گے کہ ہم کتنے سچے ہیں، لیکن یہ بات میری ایز اے پولیٹیکل اینالسٹ اگر میں بات کروں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ نواز شریف کی بیٹی اور اس کے بھائی نے اقتدار کے لیے اس کی پیٹھ میں چھرا گھونپا ہے، اور باقی نواز شریف کے اپنے غلط فیصلے ہیں جو آج مسلم لیگ نون اور نواز شریف کی سیاست کو غرق کر چکے ہیں۔ مسلم لیگ نون کو اپنے سیاسی جو ان کا ایک مقام ہے وہ دوبارہ حاصل کرنے کے لیے کم از کم 15 سے 20 سال محنت کرنا ہوگی، تب جا کر دوبارہ مسلم لیگ نون کا پارٹی کا ڈھانچہ شاید اس ملک کے اندر دوبارہ کھڑا ہو سکے گا۔ اس وقت تک شاید نہ نواز شریف ہوں گے، شاید میں اور آپ بھی نہ ہوں، لیکن یہ وہ حالات و واقعات ہیں جس کی وجہ سے ایک بڑی سیاسی جماعت اس وقت اپنی سیاست کو دفن کر چکی ہے۔ سعید بلوچ کو اجازت دے، اللہ حافظ۔